अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज के प्रोग्राम में वीकेंड के ऊपर जो मुख्तलिफ खबरें सामने आती रहीं उन पे गुफ्तगू करेंगे। किसी ने खबर दी कि जरदारी साहब को माइनस करने का सोचा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जाके अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। आखिर ये हो रहा क्या है, क्या हुकूमत ने कोई ऐसे फैसले किए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात भी हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसके बाद से बड़ी उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक जितने भी उन्होंने कदम उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने एक तरह से उसका दिफा किया। आज मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। उमर अता बंदयाल की जजमेंट ने सवाल उठाए। मैंने आपसे कहा कि साकिब निसार साहब के फैसलों ने कुछ आईनी सवाल दिए हैं जो आज की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बार बार सामने आ रहे हैं। 63(2) मुझे पाबंद करता है। ये जो फैसले अजमत सईद साहब ने दिए, खोसा साहब ने, मोहतरम जज साहब ने, जो फैसले एजाजुल हसन साहब ने दिए, जो फैसले यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास खिलाफ हुए, जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुए, वो 63(2) के ताबे सवाल उठाए जाने की बात पर स्पीकर को पाबंद करते हैं। आइन में पाबंदियां हैं। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब के जो फैसले हैं, दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के उन्होंने नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि इन फैसलों की वजह से मैं पाबंद हो गया हूँ। लेकिन ये वही मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिनके हवाले से इनकी क़यादत, बल्कि ये खुद क्या कुछ कहते रहे। पहले मैं चाहूँगा ज़रा नवाज शरीफ साहब का आप सुनिएगा कि उन्होंने साकिब निसार साहब के फैसलों के हवाले से क्या कहा, फिर जो माजी में खुद मलिक अहमद खान साहब कहते रहे वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। अब साकिब निसार साहब का फैसला जो मलिक अहमद खान साहब को पाबंद कर रहा है, वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, तारीख ने फेंक दिया है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब बज़िद हैं कि जनाब इन फैसलों की वजह से मैं पाबंद हूँ। माजी में मलिक अहमद खान साहब क्या कुछ फरमाते रहे, जरा ये भी सुनिएगा। साकिब निसार चीफ जस्टिस कोर्ट और कानून की एबीसी से ना वाकिफ, मैं नहीं मानता, सब पता था इन्हें। और ये उस वक्त से लेके आज तक धंधा चल रहा है, ये धंधा बंद करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम पंचिंग बैग हैं और आपने हमें मैच पे डाला हो। हमारे पास जुबान भी है, वाकयात भी हैं, हकाइक भी हैं, सबूत भी हैं। जी, ये धंधा बंद होना चाहिए, हमें पंचिंग बैग ना बनाएं। आपने सुना क्या फरमा रहे थे मलिक अहमद खान साहब। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने ज्वाइन किया। शैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और रहनुमा फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपका भी शुक्रिया। शैला आपा, आप तो ख़ुद भी स्पीकर रह चुकी हैं, क्या इन लोगों को ऐसे डी सीट किया जा सकता है, इस तरह का रेफरेंस मूव किया जा सकता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। 10 साल मैं रही हूँ डेप्यूटी स्पीकर और मैंने बहुत ज़्यादा ऐवान चलाया और कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे अपनी सीट पे खड़े होके मेंबर MKM ने कहा कि इतना पर्सनल हो गया कि उसने कहा मैं आपका सारा कच्चा चट्टा खोल दूँगा, मैं ये हाउस चलाने नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। और एक दफ़ा हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कर रहे थे तो मुझे स्पेशली 2 माइक मंगाने पड़े। एक मैंने इजाफी माइक लिया और एक जो है अयाज सुमरो मरहूम, वो लॉ मिनिस्टर थे, उनको दिया और फिर हमने पास किया। और ये कोई नया नहीं था, जब भी कोई पार्टीज़ के दरमियान अनबन होती थी तो इशरतुल इबाद दुबई चले जाते थे, स्पीकर साहब जो हैं वो गवर्नर हो जाते थे और कुर्बानी का लिए मैं रह जाती थी। और यहाँ तक कि मेरे डाइस पे चढ़ के डायरेक्ट मेरे मुंह पे चीज़ें मारी जाती थी। वो सारी चीज़ें हम टीवी पे देखते रहे। बिल्कुल। और लेकिन पहले 5 साल और दूसरे 5 साल इसी तरह इन्हीं चीज़ों में गुजरे। और ये अलग बात है कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। मैं बहुत स्ट्रिक्टली चलती थी और समटाइम जो है वो इस तरह से करना पड़ता था। मतलब 1-2 दफ़ा मेरे नेल्स जो थे वो मुझे गुस्सा बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो मलिक अहमद खान साहब बाकायदा मैंने
ہمارے ایک عالم ہیں، ان سے میں نے کہا کہ اتنے ذاتی مجھ پہ حملے ہوتے ہیں نیچے سے، اتنے گھٹیا قسم کے، کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، کچھ ایسا کریں کہ مجھے غصہ نہ آئے. تو انہوں نے کہا اوکے، جب اس طرح سے یہ ہونے لگے تو یا ذوالجلال والاکرام آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. تو وہ باقاعدہ مجھے اپوزیشن کی دوسری پارٹیز کی خواتین بتاتی تھیں کہ ہمیں بھی انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ جب یہ خاتون آئے تو ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو ایک دفعہ میں نے 15 ڈیز کے لیے میں نے کسی کو نااہل کرنے کی بات کی تھی، تو میری ہی پارٹی کے سارے جو مجھ سے سینئر تھے انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں. تو میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ جب آپ جتنی بھی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو اتنا ہی اپنی گریٹنیس دکھانی ہوتی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو بجٹ جو سیشن تھا کراچی سندھ میں، اس میں بہت بدتمیزی ہوئی تھی، لیکن سارا ہوا. تو یہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے ایک برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اسی سے اٹھ کے لوگ ادھر آتے ہیں. تو وقت لگتا ہے انہیں بیہیو کرنے میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دن ہو بھی گیا تھا تو وہ خود اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، یہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کچھ آپ کے حکومتی اتحادی بھی بات کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی نمائندے ہیں، اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس پہ کیا عوام سے ان کا یہ حق چھینا جا سکتا ہے کہ ان کے نمائندے کو ڈی سیٹ کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر بھائی. دیکھیں، ذاتی پسند یا ناپسند کی تو بات نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مجھے پسند آئی یا کوئی بات ناپسند ہوئی. یہ گالی گلوچ کا جو کلچر ہے اس کو کہیں رکنا تو چاہیے. احتجاج یہ ایک عوامی نمائندے کا، اس کے پاس یہ ٹول ہوتا ہے. آپ احتجاج کریں، نعرہ لگائیں، آپ بات کریں، آپ تنقید کریں ود ان سرٹن لمٹ آف ڈیسنسی اینڈ لا. آپ اتنے فورسفلی کر سکتے ہیں، آپ کریں، بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ابیوز اینی ون. اینڈ اسپیشلی جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کارڈ، عورتوں پہ حملہ اور وہ خود تو یہ آپ کا یہ شیوا ہو، اور پھر ادھر آپ خواتین وزیروں کو بھی گالی دیں، میڈم سی ایم کے خلاف بھی آپ گالی دیں. تو گالی دینے کے لیے کسی نے اپنی بیٹی اور بہو کو اور بیوی کو نہیں بھیجا اسمبلی میں کہ وہاں پہ پرائے مرد اٹھ کر ان کو گالی دیں. تو میرے خیال میں دیٹ از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ اینڈ انپلیزنٹ. اور خود آپ کی ٹالرنس کیا ہے؟ ہم تو مرد ہیں نا، ہم نے بھگتا ہے ان کو کے پی اسمبلی میں اور آج بھی بھگت رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون گئی، جب اس نے اپنے رجسٹر میں سائن کیا، صوبیہ خان، تو اس کے پیچھے کتنی ٹرولنگ ہوئی. پی ٹی آئی کی ساری اسمبلی گیلری میں بیٹھے ہوئے سارے جو ان کے سپورٹرز تھے، اس نے گڑی دکھائی اور اس کے بعد اس کو کن الفاظ سے گردانا گیا. دا پارٹ آف دا ڈارک ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ کے پی اسمبلی. اب دوبارہ وہ ریپیٹ ہوا ہے. نہیں، پر اس میں دیکھیں میں اختیار ولی صاحب، یہ میرے سامنے خط ہے خیال کاسترو کی بہت حد، مطلب بدتمیزی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. پر اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ضرور آپ بتائیے گا. خیال کاسترو صاحب نے خط لکھا، یہ وہ ایک ون آف دا رکن ہے جن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس موو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے اسپیکر صاحب سے جو الزامات لگائے ہیں کہ حکومتی اراکین نے یہ شروع کیا، انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، کہیں پہ ثابت نہیں ہوا کہ جی میں نے خدا نخواستہ کوئی گالی دی ہو، دشنام ترازی کی ہو، ایسی چیز. تو یہ یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ جو جتنے بجٹ اجلاس ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہم نے بھی سارے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہو. جب پنجاب کا بجٹ پیش ہو رہا تھا، کوئی ممبر آپ کو پاگل لگتا ہے حکومتی بینچ سے جو اٹھے گا اور ان پہ اسالٹ کرے گا، فزیکل اسالٹ کرے گا؟ نو، وہ تو چاہتے ہیں کہ پیسفلی ان کا بجٹ پیش ہو، اس پہ ڈیبیٹ ہو اور بجٹ پاس ہو جائے. وی ہیو سین کہ آپ نے ان کو اتنا کتاب بھاری بھرکم فائنانس منسٹر کے منہ پہ دے مارا. کیا یہ فزیکل اسالٹ میں نہیں آتا؟ کیا عوامی حق کے نمائندگی یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کو زخمی کریں، آپ ان پہ اسالٹ کریں، فزیکل اسالٹ کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی سیٹ کرنا جائز ہے؟ میں اس کو وٹ ایور آپ اس کا جو بھی ایکسٹریکٹ لیتے ہیں میری گفتگو کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ گالی کو سیاست سے باہر نکالنا ہو، ٹھیک ہے، بدتمیزی کو، دوسرے کی ہتک کو، لیڈران کو
جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی پرسنل لائف پر, ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کی عزت پر اٹیک کرنا, اس کو سیاست سے اس کو باہر ڈسکریج کرنا پڑے گا. کرٹیسائز کریں, آپ کرٹیسائز کریں ان کی پالیسیز پر, ٹھیک ہے, آپ حکومت کی پرفارمنس پر کریں, گڈ گورننس بیڈ گورننس پر ڈیبیٹ کریں نا, اس کو کرٹیسائز. چلے فیصل فرید چودھری صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کاظمی صاحب, مائیں بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں, سب کو خیال کرنا چاہیے, تمیز کرنی چاہیے, لیکن جب آپ سی ایم لگتے ہیں, جو اختیار صاحب نے کہا ہے, اگر یہ حرکت ہوئی تو یہ قابل ستائش حرکت نہیں ہے. آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ اپنے لکھیے, جو بھی خطبے لکھیے, مضامین رکھیے, تقاریر کیجیے, وہاں پہ نعرہ کیجیے. ہمارا رہی تو شروعی پیپلز پارٹی اور انہوں نے کی تھی, لیکن میں کچھ تاریخ کو درست بھی کرنا چاہتا ہوں. پی ایم ایل نواز کی جو فیمیل وکٹمز ہیں نا, جن کی تذلیل انہوں نے انشور کی, وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو, ان سے پہلے شہید اپنا بیگم نصرت بھٹو مرحوم, پھر آپ شیریں مزاری صاحبہ کو کن القابات سے ان کے ڈیفینس منسٹر نے یاد کیا, یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, صنم جاوید خان, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سر ایک منٹ سر, میں بشرا بی بی, اب جو گالی دی ہے وہ اس سے بہت میری بات سنو, گالی کا کوئی ڈیفینڈ نہیں, بہت گالی ہمارا جو ہے ننگی گالی نہیں, تو جس نے دی ہے بالکل اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈی سیٹ کریں. اس کی کیا وجہ میں آپ کو, مریم نواز صاحبہ سے ہمارے شدید اختلافات, ہم تو ساری عمر نواز لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. گالی نہیں ہو سکتی, گالی کا اور خواتین کو گالی کا, میں تو جٹ آدمی ہوں, ذمہ دار آدمی ہوں, تو یہ اس بات کا شدید مخالف ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی آپ تب دیتے ہیں جب آپ کے پاس بحث کے لیے کوئی دلیل ختم ہو جائے. لیکن اب جو ملک احمد خان صاحب نے کیا ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, ہمارا بڑا تعلق ہے ان کے والد صاحب سے بھی, ان سے بڑا کچھ وکالت کے ابتدائی دنوں میں جب وہ تھے. اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے بطور اسپیکر, شالا آپ نے کہا کہ کیا کیا ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے. دفعہ 62 جو ہے وہ کوالیفیکیشن کی کو ڈیل کرتی ہے, پری الیکشنز, اور آرٹیکل 63 ڈیل کرتا ہے پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز. وہ کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشن آئین میں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی اس کی بہت ساری شکوں کا شدید ناقد ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے آئین کے مطابق کہ دنیا بھر کے, امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, انڈیا میں بہت ساری ایسی, یہ بڑا ہوتا ہے, یہ سیاستدان اس کے ٹارگٹ ہوں, چاہے وہ اختیار ولی کی پارٹی کے ہوں, میری پارٹی کے ہوں, یہ پارٹی یہ ٹارگٹ ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سر, جب آپ کو جورسڈکشن ہی حاصل نہیں ہے, آپ ڈس آرڈر ان دا اسمبلی, اٹس اے میکسیمم ڈس آرڈر آف دا اسمبلی, کہاں سے ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 62-63 یا آرٹیکل 63. وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کے فیصلوں نے مجھے پابند کر دیا. اب یہ بھی ستم ہے نا, قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ احمد خان صاحب کو اپنے ان کی ججمنٹ کا حوالہ دینا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے ثاقب نثار, کھوسا, اعجاز الحسن صاحب, یہ دوسرے جج صاحبان ٹھیک تھے, ان کی ججمنٹس ٹھیک تھیں, اور انہوں نے سیاسی طور پر کرٹیسائز کیا ان کو. 62-63 میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بطور وکیل آپ سے عرض کر رہا ہوں, الیکشن ایکٹ 2017 میں کوئی گنجائش نہیں, پھر ملک کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ نے کسی نے یہ بےہودگی کی ہے, آپ نے داخلہ بند کر دیا, آپ نے جرمانہ ڈال دیا, معطل کر دیں, اور آپ ان کو فارغ کریں, آپ وہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ریپرزینٹ کر سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی, آپ ان کے جو شیخ رشید صاحب پنڈی والے جو ہیں آج کل آؤٹ ہیں, وہ پہلے ان کے کہنے پہ بینظیر بھٹو کو کیا نہیں کہتے تھے, ہیلی کاپٹر سے تصویریں بھی پھینکی اسمبلی کے اندر, اس کو جسٹیفیکیشن وہاں سے لے کے آج تک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, چلے میں ایک بریک لے لوں, مجھے بریک لینی ہے, واپس میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں. اور زرد کو اس پہ بھی آپ بتائیے گا, اور زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی شہلہ صاحبہ سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا شہلہ صاحبہ, ایک تو جو آپ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ کامنٹ بھی کیجیے گا, اور مائنس زرداری, کیا واقعی کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنی غلط بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ماضی کی بات کریں. ہمیں آگے بڑھنا ہے,
ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے محترمہ شہید کی اوپر کیا کیا نہیں ہوا، جہاز سے پرچیاں گرائی گئیں اور کیا کیا نہیں ہوا، کیا نہیں کہا گیا. لیکن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مریم نواز کو کہنا شروع کریں؟ جب مریم نواز سیاست میں آئیں تو میں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ آ رہی ہیں، اور جس طرح سے میں 1990 میں مجھے نون لیگ نے اریسٹ کروایا تھا، مجھے امید ہے کہ اب یہ بہنوں بیٹیوں کا خیال رکھیں گے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں روکتے جب مریم نواز کے اوپر نعرہ لگایا جاتا ہے. میں بہت حیران ہوں اور میں بہت ضبط کا داد دیتی ہوں جس طرح سے جو ہے مریم نواز کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. یہ بالکل بھول جاتے ہیں. اس کا جواز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہماری اپنی تہذیب کا ہے. دوسری بات یہ کہ نیشنل اسمبلی کا مجھے بہت اچھی طرح سیشن یاد ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے، اور ہمیں لوگ بتاتے بھی ہیں کہ جو اپوزیشن کا بزنس ہوتا تھا وہ اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے، اور اسپیکر صاحب جو قیصر ہیں وہ کہتے تھے جیسا لکھا ہے اس کو ایسے ہی سمجھا جائے، اور اس کو بولنے تک نہیں دیا جاتا تھا. پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مزاری صاحب کے بال نوچے گئے تھے. بہت کچھ اسپیکر کر سکتے تھے. پرویز الہی صاحب کو بھی مارا گیا تھا بالکل، جو کچھ ہوا تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن دیکھیں میں اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ سسپینڈ کر دیں آپ یہ بڑی ایک بے عزتی ہوتی ہے ممبر کی کہ اسے سسپینڈ کیا جائے. یہاں پر دو ممبرز کو جب سے ہم آئے ہیں کچھ نہ کچھ سسپینشن ہوئی ہے ان کی، اور پی ٹی آئی کے ممبر میرے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے خاصی کھلی بات کہی تھی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو رولز آف بزنس ہیں اسمبلی کے اس میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہے کہ ہاؤس جو ہے یہ اتنا آگسٹ ہے کہ اس کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے جو کچھ اختیارات اسپیکر کے بک میں لکھے ہیں اسپیکر ان سے آگے جا کے یہ کر سکتا ہے. اور یہی ایک بات اور بھی ہے فہمیدہ مرزا کے وقت، کیونکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ موجود تھا کہ اسپیکر سے پوسٹ آفس نہیں ہے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اسپیکر سے کہا تھا، تو اس وقت بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ اسپیکر کا جو آفس ہے یہ پوسٹ آفس نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی آرڈر آیا اور اسپیکر نے کر دیا. اسپیکر ڈیسیشن لے سکتا ہے، لیکن اس وقت نہیں مانا گیا تھا اور یوسف رضا گیلانی کو جانا پڑا تھا. آج جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے یہ بہتر ہے کہ ان کی بدتمیزی جو سامنے آ گئی باقاعدہ اسے چلایا جائے، جیسے 9 مئی کو چلاتے ہیں آپ. لیکن اسپیکر اپنی بڑائی یہ کریں کہ اپنے رولنگ جو ہے وہ واپس ٹھیک ہے. اچھا یہ زرداری صاحب کو مائنس کرنے والی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آفر دی تھی اور ان کو بھی آفر دی تھی کہ بھئی آپ گورنمنٹ بنا لیں. اب یہ گورنمنٹ اس وقت تک ہی رہیں گی جب تک پیپلز پارٹی چاہے، ٹھیک ہے، چاہے ان کی ہوتی چاہے ان کی. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب کیا واقعی اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ کامران شاہد صاحب نے یہ خبر دی. دیکھیں میں 2 جملے یہ اسمبلی والے اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کے پی اسمبلی کی تھوڑی سی کلپنگ منگوا لیں اور ضرور اپنے ٹی وی پہ چلوائیں اپنے اسکرین پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہائے ظلم ہو گیا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو خود ان کا رول کے پی اسمبلی میں کیا ہے. اور اگر وہ مشکل ہے تو ذرا آپ پھر جو قومی اسمبلی کے اسد قیصر صاحب جب اسپیکر تھے تو وہ بھی ذرا منگا لیں. اور اگر پر انہوں نے کتنے بندوں کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس سن لیے نا، سن لیجیے. انہوں نے ان کو گالی کس نے ننگی دی تھی؟ ان کو تو کسی گالی کی انہوں نے تنقید نہیں کرنی تھی کسی کو. آپ نے سنا ہوگا قادر پٹیل صاحب نے اس دن میرے خیال میں کہ کلپ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ اسد قیصر صاحب نے پوری تقریر 1.25 گھنٹہ کی جھاڑ دی تو نے کہا یہ وقت اور حالات کا پہیہ گھومتے اور بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی. کل جب آپ اس سیٹ پہ تھے تو آپ کہتے تھے کہ بند کرو اس کا مائک، بند کرو. آپ کا جب کسی نے مائک بند نہیں کیا. سو دس از این آبویس ڈفرینس بٹوین
अदर पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज एंड पीटीआई। पहली दफा हो रहा है कि असेंबली में किसी को गालियां दी जा रही हैं, पहली दफा हो रहा है कि नारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मेरे ख्याल में अगर पहली दफा ये कादर पटेल साहब का आपने जिक्र किया, जब ये वजीर सेहत थे, इन्होंने एक लीडर के खून और पता नहीं किस किस के नमूनों पे दुनिया जहान की मंशियात डाल दी थी उसमें। अच्छा, कि ये मंशियात निकली। अगर पहली दफा नहीं हो रहा है ना, इसको आखिरी दफा हो जाना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक, माएँ बेटे सबकी साझी होती है। कोई भी पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लेडी जो मेंबर ऑफ असेंबली है, चाहे वो नेशनल है, सेनेट है, प्रोविंशियल है, कोई अपने घर वाले कोई उसको इसलिए नहीं भेजता कि उसको जाके कोई गाली दे। ठीक है, चाहे वो नवाज शरीफ की बेटी हो या चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल कारकुन की बेटी हो या खुद वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्यों ना, गाली को कहीं पे रुकना होगा। और ये तभी रुकता है जब सजा और जजा का अमल शुरू हो। आपने बात की नवाज शरीफ साहब की जेल में, देखिए मैं ज़ाती तौर पर इस बात का तो कायल हूँ कि देयर शुड बी, मतलब सियासी लोगों का होता काम क्या है, डायलॉग करना, बैठना, चीज़ों को डिस्कस करना और इसका फिर मसाइल का हल निकालना। राब्ता हो, कैसे होगा? मुझे नहीं लगता जो बीच में चीज़ें पेंडिंग हैं या जिस पे मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे फार्म 47 का एक बयानिया वो लेके खड़े हुए हैं कि इनके पास जाली मैंडेट है। जिसी तरह उन्होंने 2013 में बयानिया लिया था कि उनके लिए फिर रिवर्स लेने का या वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई बर्फ़ पिघलेगी। अदरवाइज़ मैं इस बात का कायल हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको मिलना चाहिए, हु एवर कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, तो राब्ते होने चाहिए। बात ज़रूर फैसल साहब, हाँ, जहाँ तक ये बात है तो मियां साहब फिलहाल कि मियां साहब अडियाला जेल जा रहे हैं, इट्स तक, या ये ज़रदारी साहब की अपनी बात की, जी गॉसिप्स ऑफ इस्लामाबाद, और कुछ नहीं। अच्छा फैसल साहब, मैं देख रहा था आपने ट्विटर पे भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी, बुनियादी तौर पे आपने भी कोई 5 नुकात पेश किए हैं या कुछ इसी के लगभग चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि ये सियासी जमातों को करना चाहिए। ब्रीफली बताएं कि क्या करना चाहिए और डू यू रियली थिंक कि ये हो सकता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल येस आई डू थिंक कि ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये प्रो पाकिस्तान बात है, ये कोई पार्टी स्पेसिफिक बात नहीं है। ये आप शैला आपा की पार्टी की भी बात है, इख्तियार वली साहब की पार्टी की भी बात है, मेरी अपनी पार्टी की भी बात है, और जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी बात है। गुजारिश ये है सर कि हम मुल्क से चलते हैं, सारे इदारे भी मुल्क से हैं, सियासी जमातें भी मुल्क से हैं, पार्लियामेंट जुडिशरी भी इसी मुल्क से। अब हुकूमत तो चल रही है जैसे तैसे करके, मुल्क नहीं चल रहा, इकॉनमी शैम्बल्स में है, हम प्रॉस्पर नहीं कर रहे। तो मैंने वो 5 नुकात बयान किए हैं जिनकी मेरी नज़र में बतौर एक प्रैक्टिशनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं समझता हूँ कि ये 5 नुकात वो हैं जिनके ऊपर सियासी जमातों को का डायलॉग इस वक्त की ज़रूरत है, और उसके लिए तमाम जमातों को प्लेज करना होगा। इस वक्त कोई सियासी जमात अगर ये क्लेम करे कि उनके पास सियासी स्पेस है, इख्तियार भाई मैं बड़ी सीरियस बात करूँ तो सीरियस स्पेस है तो नहीं, हालांकि आप सीरियस बात बड़ी कम ही करते हैं। हाँ, तो ये जो आज अगर वो कर ही रहे हैं तो सुन लें। सुन रहा हूँ नहीं, इख्तियार भाई ने सारे पिछले बदले बराबर करने। एनीवेज, पॉलिटिकल स्पेस किसी पार्टी के पास नहीं है और ये तब तक रीगेन नहीं होगी। देखिए कहीं ना कहीं मैं, इख्तियार साहब, शैला साहबा या वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की कनेक्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के में, डेमोक्रेसी में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, फेयर ट्रायल में, और सो फोर्थ एंड सो ऑन। हमारे ये मसाइल, इस्टेब्लिशमेंट का इशू ये होता है, या उनको एक एज आप समझ लें, ये होता है कि वो किसी भी सिस्टम में दे कैन रन थ्रू, उनकी एक हैसियत इतनी पावरफुल होती है या इस तरह। और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट तो हमेशा रहा है, यानी जब बेनज़ीर भुट्टो 88 का इलेक्शन जीती, मैं असेंबली जीती, फिर भी बैठ के डील करनी पड़ी, फिर नवाज शरीफ साहब को डील करनी पड़ी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी, फिर इमरान खान साहब आए तो फिर उन्होंने नहीं डील की तो उनका हशर आप देख लें बीच में। तो ये जो चीज़ें हैं
یہ جو چیزیں ہیں سر ان کو کیا انسینٹیو ہے اس وقت کہ یہ اس معاملے پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے؟ اگر آپ اس کی بات ہوتی ہے اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی اگر یہ کوئی اچھی اور اگر سیریس لوگ ہیں، سیریس لوگ ہر صحیح پارٹی میں ہیں، میں اختیار ولی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وائی ووڈنٹ ہی وانٹ کہ ان کی پالیٹکس ریوائیو ہو اور یہ کسی کی جو ٹیل کر کے یہ ہاتھ پکڑ کے نہ آئے. میری پارٹی کی سیاست تو میں کسی ادارے کی، لیکن جب تک ہم سارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے یہ نہیں ہوگا. پہلے اگر میں بیک سٹیپ ہوا ہوں میں ان کو کروں گا، شاید آپ ہم دونوں کو کر دیں گی جب بھی موقع ملا. اس جو یہ پیٹرن ہے اسے جان چھڑانے کے لیے تو سب کو ایک ہونا پڑے گا. جی چلیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آنے والے دنوں میں کیا پاکستان انصاف کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے گی، حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ایک اور اچھی خبر سامنے آئی اور آپ کو پتہ ہے اچھی خبر جب بھی آتی ہے حکمرانوں کے لیے آتی ہے، عوام کے لیے تو کم ہی آتی ہے. مخصوص نشستوں پہ جن معزز اراکین کو معطل کیا گیا تھا اب ان کو نہ صرف اپنی سیٹیں واپس مل رہی ہیں بلکہ ان کو پچھلی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں. گزشتہ برس مئی کے مہینے سے دسمبر تک ان کو علیحدہ تنخواہ ملے گی اور دسمبر کے بعد جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا وہ ان کو علیحدہ ملے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا MNA حضرات کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، بیک ڈیٹڈ تنخواہیں ملیں، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، جنوری سے ان کو بیک ڈیٹڈ تنخواہیں ملی. 85 لاکھ روپیہ دونوں معزز شخصیات کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا اور اب یہ جو مخصوص نشستوں والے دوست ہیں ان کو بھی تنخواہیں مل رہی ہیں بیک ڈیٹڈ. عوام کو کیا مل رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اب میں اپنے دوستوں سے بھی پوچھوں گا. لیکن شہلا آپا کہ تحریک کے اوپر آنے سے پہلے عوام جہاں پہ اتنی زیادہ پس رہی ہے، آپ لوگ جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کی عمر گزر گئی، جس طریقے سے تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں 600%، کیا یہ رائٹ میسیجنگ ہے؟ کیا یہ ڈیموکریسی کی سروس ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بہت سی عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں. میں کراچی میں بھی رینٹل ہاؤس میں رہتی ہوں اور یہاں پہ بھی مجھے رینٹ دینا ہے، وہاں پہ بھی مجھے دینے ہیں بلز اور یہاں پہ بھی دینے ہیں. مجھے بتائیں میں کیسے دوں دو جگہ پہ، اور آنا جانا بھی کرنا ہے. تو میں ہی مطلب اپنے گھر کی واحد ارننگ پاور کہتے ہیں، ارنر کہتے ہیں. تو ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں، ہمیں بھی کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کپڑے کی ضرورت ہے. پاکستانی جو 60-70 ہزار روپیہ کماتا ہے وہ بیچارہ پھر کس طرح گزارا کرتا ہوگا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مطلب کیا ہم جو اتنا کام کر رہے ہیں کیا ہماری ایک تنخواہ جو ہے ایک گورنمنٹ کے سرونٹ کی برابر بھی نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا بھی کوئی گریڈ رکھ دینا چاہیے نا. اور کب سے نہیں بڑھی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی تنخواہیں، وہ یہ MNAs MPs کی تنخواہیں، اور سندھ میں ابھی تک کیا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بھی کچھ ہماری بھی ضرورتیں ہیں، ہمارے بھی بچوں کے پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو دوسرا تحریک آپ اس میں یہ ہے کہ جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے. بہت سارے لوگوں نے انٹیلیکچوئل بننے کے لیے اس پہ شور کیا، بہت سارے ممبرز نے. جب اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ نہ لیں، ہم آپ کا نام اناؤنس کریں گے، کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو تحریک آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی ان کی کوئی کال کامیاب نہیں ہوئی اور بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی جو لیڈنگ ہے ان میں بھی آپس میں نہیں ہے. اسمبلی کے ریپرزنٹیٹیوز کو پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں مانتے. کہیں کی خاتون گھر کی خواتین پہ حملہ کر رہی ہے، گھر کی خواتین خود کہہ رہی ہیں مائنس ہو گئے. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے نہیں نظر. جی بالکل، بہت زیادہ. اور میں یہ مانتی ہوں کہ جب پارٹی جو ہے مشکل میں ہوتی ہے، پارٹی میں انتشار ہوتا بھی ہے، کرایا بھی جاتا ہے، بہت سارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال PTI میں نہیں ہوتے. اچھا اختیار ولی صاحب، اب جس طرح پہلے بھی تنخواہوں کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور صحافی نہیں، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ اس کو مالی فحاشی کے مترادف قرار دے رہے ہیں کہ جیسے اسپیکر صاحب کی تنخواہ بڑھی، چیئرمین سینٹ کی بڑھی، اور وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے رہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا اور نوٹس لینے کے بعد یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ 85 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا گیا. تو یہ پھر اعتراض عوام تو کرے گی نا. فرسٹ آف آل، میں ابھی تک جب سے میرا نوٹیفیکیشن میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از مور لائک اے والنٹیئر جاب. لیکن بٹ دس ڈزنٹ مین، میں اپنی تنخواہ جب ممبر اسمبلی تھا تو میں لے کے میں نے اس کو چیریٹی میں یوز کیا ہے.
سیاست میرا شوق ہے, یہ میرا کاروباری پیشہ نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو, اس کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ میری طرح برداشت کر سکتے ہیں. حالانکہ میں خود ایک مڈل کلاسیا بندہ ہوں, اپنے کاروبار سے کماتا ہوں اور سیاست میرا شوق ہے, میرا پیشن ہے, اس پہ لگاتا ہوں, لیکن ہر بندے کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آپ کا ممبر اسمبلی ایون پروونشل ہوتا ہے, وہ گریڈ 21 کو کال کر کے اسمبلی میں کھڑا کر سکتا ہے. پر اختیار بھائی اس سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں, جس کو بلا کر وہ کھڑا کرتا ہے, تو اگر آپ نے اختیارات اس نے اتنے اس کو دیے ہیں تو تھوڑے بہت مراد بھی. لیکن یہ جو معزز اراکین ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا, جو معطل ہو گئے تھے, ان کو کیوں بیک ڈیٹڈ تنخواہیں ملی؟ آتا ہوں. اچھا, تھوڑے اتنے مراد بھی ہونے چاہیے. دوسری اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا, 5 سال تو بڑی معتبر اسمبلی ہوتی ہے جو پوری کر لیتی ہے. کوئی 2.5 سال میں فارغ ہو جاتی ہے, کوئی 3 سال میں فارغ, کوئی 1.5 سال میں فارغ ہو جاتی ہے. تو 10 سال کی باتیں ہو رہی ہیں, چلے گی 10 سال. اچھا ہے, اگر حکومت اچھی ہو تو میں کہتا ہوں ساری عمر چلتی رہے. ہاں ماشاءاللہ, تو آپ کی تو آپ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوریشن ہے وہی ہے. الیکشن ہوتا رہے, میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ہوتا رہے, یہی تسلسل چلتا رہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اس کو لنک کرتے ہیں نا ایک مزدور کی تنخواہ سے, جی, تو اس اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کے کارخانہ دار, اس کے صنعت کار, تاجر, تمام لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اتنا نہیں بنانا چاہیے. ہاں, جو آپ نے بات کی کہ یہ بیک ڈیٹڈ اور 600% بنا دی اسپیکر کی اور چیئرمین کی, دیکھیں نا ایک حد بھی ہونی چاہیے. ایک چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, جی, تنخواہیں بڑھانے کا یہ جو موومنٹ تھی, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران لائے تھے نیشنل اسمبلی میں, بڑے عرصے سے نہیں بڑھی. اور اس میں جو پہلا دستخط ہوا تھا, ان کے پارٹی کے 3 لوگ ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, اگر آپ آف دا ریکارڈ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا شو کے بعد. ہاں, پبلک ریکارڈ ہے, چھوڑ دیں. پر اختیار صاحب مسئلہ ہے کہ جب آگے بھی سن لیں, حالت دیکھ لینے اس وقت عوام کی, آگے بھی سن لیں, آپ کو ہم نے سائیکل بھی چلاتے دیکھا جب 150 روپے کا پیٹرول تھا, جب آپ احتجاج کرتے تھے, اور اب 350 پہ جو ہے آپ قوم کو کہتے ہیں یار برداشت کرو. یہ پرسنل ایکسپلینیشن پہ آ گئی ہے. وہ جو میں سائیکل پہ بیٹھ کے اسمبلی آیا تھا نا, وہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ میں سائیکل پر بیٹھ کر پی ایم ہاؤس جایا کروں, ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح. ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح. پھر وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ پیٹرول تھا ہماری حکومت میں 65 روپے کا, یہ کہتے تھے کہ ہم دیں گے 40 روپے میں. 55, تو یہ لوگ نہیں 40 کا, اسد عمر 40 کا 40 کا تھا. یہ جب 150 پہ پہنچ گئے تو میں ایک سائیکل کی یاد دلا دوں, دوسرا پیٹرول کی یاد. شہباز شریف صاحب بھی ان سے کہتے تھے کہ 70 روپیہ سستا کرو, ابھی آپ 84 روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں پر لیٹر, تو کچھ سستا آپ بھی تو. یہ ممبر اسمبلی ہے اس وقت, اس سے پہلے بھی تھی. 21 فیبرری میں عمران خان جو IMF کے ساتھ معاہدہ لکھ کر گئے ہیں, اس میں پیٹرول, یہ موٹر ویز, ایئرپورٹس گروی رکھوا کر پیٹرول کے 1 لیٹر کی قیمت 300 روپے پلس لکھ کر گئے ہیں. مسئلہ ہے کہ وہ تو معاہدہ ختم ہو گیا نا, نیا پروگرام. اچھا, یہ عمران خان, اس کا ڈبل نقصان نہیں, پر یہ جو نئی ڈیل ہوئی ہے سر, نیگوشیٹ ہوئی ہے, پھر اس کو میرے ذرا نئی ڈیل ہوئی ہے سر, نیا نیگوشیٹ ہوا ہے پروگرام. if I'm wrong, جی جی, معاہدہ کرنا ایک جرم تھا, معاہدہ کر کے اس کو توڑ کے جانا یہ اس سے میں فیصل, ٹائم کی کمی میں فیصل بھائی کو بھی ذرا شامل کر. فیصل بھائی, ایک تو تحریک پہ بھی بتائیے گا, دوسرا یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے, یہ آپ لوگ جو معاہدے کر کے گئے تھے خان صاحب, اس کا خمیازہ قوم کو 76%. یار عوام جو ہے وہ کوئی ایلیٹ ہے جس کی گاڑیاں جو ہیں وہ 70 ملین 70 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے سستی کر دی جائے, لگژری وہیکلز. اور جو عوام جو ہیں وہ کوئی امیر یا اشرافیہ کا حصہ ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے, اور انہوں نے ووٹیں تو دی نہیں. جنہوں نے ووٹیں دی ہیں ان کا ہم خیال کر رہے ہیں, ان کا ہم خیال رکھ رہے ہیں. جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھول پھینکے, ہیلی کاپٹر سے وزیر اعظم جاتے تھے, اور فواد چودھری صاحب نے کہا تھا 55 روپے کلو میٹر. دونوں کی نازک ترین میں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ بلاول بھٹو, آصف زرداری, شہباز شریف کی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں عوام کی بجٹ پاس کریں گے. یار خدا کی پناہ, 5 روپے کلو میٹر. کچھ بھی کہیں, قاضی صاحب کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ ملک
امیروں کے لیے ہے, اشرافیہ کے لیے ہے, طاقتوروں کے لیے. عوام بیچاری کہتے ہیں مزدوروں ایک کی ایسا وزیر اعظم چاہیے جو ہیلی کاپٹر سے آفس جائے, پرفارمنس اورینٹیشن پہ جائیں, پرفارمنس اورینٹیڈ پہ جائیں تو شیلا آپا کی ایک ڈالر تنخواہ نہیں بنتی. اچھا آپ کا خیال ہے, عمران خان کی آپ کا خیال ہے 5 لاکھ روپے 7 لاکھ نہیں پرفارمنس. آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ غریبوں کو کچلنے کے, غریبوں کا خون پینے کے, بجلی پیٹرول کھاد روٹی مہنگی کرنے کے, کسانوں کو تاجروں کو درگزر, آجروں کو درگزر, دربدر اور اجیروں کو. جو وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے آفس جائے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. خدا کی قسم بس بھائی جو وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے جائے آفس, میں نے آپ کا مقدمہ لڑا, تھینک یو, ہیلی کاپٹر سے جو آفس جائے احساس دلایا. لیکن الحمدللہ ہمیں ووٹ ملے گا. نہیں پر فیصل بھائی یہ غریبوں کی تو بات کرتے ہیں, انہوں نے 200 یونٹ انہوں نے اور 300 یونٹ انہوں نے فری دینی تھی الیکشن سے پہلے. ہم نے دیا نا 300 روپے انہوں نے یونٹ الیکشن سے پہلے دیا, اس کے بعد ایک یونٹ جو ہے 85 روپے. جلال والے کرام آپ بھی پڑھا کریں. اچھا میں پڑھا جب میں اور شیلا بول رہی ہوں نہیں مجھے بالکل غصہ نہیں آیا, آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی. ناخن میں دیکھ رہا تھا. نہیں نہیں میں بالکل 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 نہیں, میں نے میں تو بالکل پاور ایڈجسٹمنٹ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں انہوں نے 5 روپیز پہ ڈیکریز کر دیا تھا اور پیٹرول میں 10 کر دیا تھا, اس کو بھگت رہے ہیں. ویسے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے بس میں تحریک چلانا تو نہیں ہے تینوں, لیکن الحمدللہ یہ چلوا کے دکھائیں گے. انہوں نے اتنا تنگ کر دیا عوام کو, عوام اپنی ناک عوام ان کے پیچھے کبھی نہیں جائیں. اچھا ایک چھوٹی سی پاس ایک کے پی گورنمنٹ کا سپورٹ وہ رہ گئی ہے. اچھا کے پی گورنمنٹ سے نکلا ہم اس کے علاوہ ان کے پاس تحریک چلانے کی دور 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 بلکہ دلی سے دور بھی کچھ. پر اینی وے آج ساری ڈسکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے. اگر آپ کو حکومت کی کارکردگی پہ غصہ آتا ہے, ہماری طرح اگر آپ کا دل جلتا ہے, تو انہوں نے وظیفہ بتا دیا عوام کے لیے. آپ نے مٹھیاں دبا کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے نہ بجلی سستی ہونی ہے نہ گیس, عوامی بات کریں تو بھائی یہ وظیفہ میں بھی پڑھوں گا, آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. پر آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. آپ سے کل اسی ٹائم پہ بھی ملاقات ہوگی کل دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.